दाजान मेरा फैज़ी की तरह वाला ड्रेस मेरे साइड पर नहीं रखा हुआ। भीगे चेहरे को अपनी शर्ट की आस्तीन से साफ करती हुए उजलत में खड़त्यार खड़े रेहान के मुकाबिल खड़ी अपनी शलवार कमीज़ के बाबत दरियाफ्त करने लगी, जो इसने काफ़ी ज़िद से फैज़ी जैसी बनवाई थी। मेरा गुड्डा अभी तक रेडी नहीं हुआ, जल्दी से तैयार हो जाए ना बेटा, आज के आपके रूम में रखवाया था मैंने। इसके गालों को चूमते सामने रखे तौलिए से इसका मुँह खुश किया। दाजान आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, रीबा के जैसे। मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊंगा ना, सेम आपकी तरह लगूंगा। पंजों के बल पैरों को उठाए इससे रेहान के गले में अपने बाजू डालते प्यार से कहा था। वो वाकई काफ़ी अच्छा लग रहा था, सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक और ब्राउन वेस्ट कोट में मलबूस बालों को अपने मखसूस अंदाज में जेल से सेट किए, संजीदा सा। इसके अंदाज की ये संजीदगी ही इसकी शख्सियत को काफ़ी रौबदार बनाती थी, जिससे सबसे ज़्यादा इसकी बीवी ही डरती थी। अब तो दुल्हा बन के वे अपने गुड्डे को तैयार करने नहीं लग जाना। रीबा आ जाएं, मैं कपड़े दूँ आपके, मैंने रखे हैं। आदत के बरक्स आज इसने काफ़ी संजीदगी से रीबा को मुखातिब किया था। रेहान ने चुंबे से इसकी जानिब देखा। रीबा का हाथ थाम कर इसे कमरे में लाने के बाद दरवाज़ा बंद करके इसने कब्र से एक बैग निकाल कर बेड पर रखा। हैदर, मेरा ड्रेस वो फैज़ी जैसा है, वो नहीं मिल रहा है। आंखों को गोल घुमाते इसने हैदर को अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा, जो खामोशी से इसी तरह कुछ और बॉक्स भी बेड पर रख रहा था। हैदर, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा ड्रेस निकाल दें। यहाँ आए बीवी, इसकी बात को नज़रअंदाज करते इसे अपनी जानिब आने का कहा था। वो खामोशी से चलती बेड के किनारे पर आ टिकी थी। चेंज करके आए इसे बैग से पर्पल पजामे के साथ ऑरेंज और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन का काफ़ी घेर वाला बहुत खूबसूरत सा अंगरखा निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया, जिसके गले और आस्तीन पर हल्का हल्का काम हुआ था। ये मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? वो आंखें फाड़े कभी हैदर की शक्ल देखती, कभी इसके हाथों में मौजूद ड्रेस को देख रही थी। आज आप यही पहनेंगी? लेट हो रहे हैं ना हम, चलें जल्दी से जाएं, चेंज करके आएंगे। इसके हाथ में थमाता ड्रेसिंग रूम की जानिब इशारा किया था। हैदर, ये मेरा नहीं है, वो दाजान और फरहान फैज़ी भैया जैसा है, और आप जैसा भी। वो मेरा ड्रेस, वो गुम गया है। उम्मीद से इसकी जानिब देखते समझने के से अंदाज में कहती, दोनों हाथों से इसकी कमीज़ को थाम कर कह रही थी, जैसे वो अभी ढूंढ लाएगा इसका ड्रेस। वो ड्रेस आपके लिए नहीं है, आज आपने यही पहनना है। दाजान के मायों का फंक्शन अटेंड करना है ना, जल्दी से चेंज कर लें। संजीदा अंदाज में कहते वो इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया था। मैं नहीं पहनूंगा ये, मैं दाजान से शिकायत करूंगा, आप अच्छे नहीं हैं। इसके अंदाज को समझते दोनों हाथों से ड्रेस को नीचे फेंक कर गुस्से से चीखती वो रोते हुए बोली थी, और दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लॉक होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता देख अब वो मज़ीद रोने लगी थी। हैदर खामोशी से ड्रेस को कारपेट पर से उठाता दोबारा बेड पर रख चुका था। बीवी इधर देखें, इसके रोने पर अपने नाम निहाद सख्ती पर चारों हुरूफ भेजता वो इसकी जानिब आया था। नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किए बगैर इसका चेहरा देखा। मैं अब आपसे नहीं लड़ूंगा, नाश्ता भी नहीं बनवाऊंगा, मुझे दाजान के पास जाना है, प्लीज़। मुझे शादी में नहीं जाना, मैं दाजान के पास जाऊंगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे इसकी जानिब देखती वो अपनी समझ के मुताबिक इसके सारे शिकवे दूर कर रही थी, जिसकी बिना पर वो ये कर रहा था। इसके इस तरह देखने पर हैदर ज़ब्त से पहलू बदल कर रह गया। ओ मेरे दिल के टुकड़े, मैं रोज़ आपके लिए नाश्ता बना लूँ यार, लेकिन आज आपने यही पहनना है। नरमी से इसके भीगे गालों को साफ करते इसने संजीदगी से कहा था। इस वक्त अंदाज में थोड़ी सी नरमी का नतीजा बाबा के सामने गुड्डे को मुतारिफ़ करवाने जैसा था। मैं नहीं पहन सकता ये, वो बेबसी से रोती से देख रही थी। ठीक है, हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, दाजान अकेले अपने मायूं एंजॉय करेंगे। जब तक आप ये ड्रेस नहीं पहनेंगी ये दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा। लापरवाह से अंदाज में कहता वो बेड पर नीम दराज हो गया था। पूरे 20 मिनट के बाद वो रोती बलकती इसके मुंतखब करदा ड्रेस में ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। हैदर की आंखें इसके वजूद से हटने पर इनकारी हो गई थी। इसकी गुलाबी रंगत इन शोख रंगों में खिल सी गई थी।
رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھیں، چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی، آنسو اب بھی تواتر سے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ تو اپنے لڑکوں جیسے حلیے میں ہی حیدر اکمل کو زیر کر چکی تھی، آج اس کے دل کی خواہش کے مطابق ڈھلی، پوری طرح اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ بیوی، یار اس طرح نہیں روئے نا پلیز۔ اس کے وجود کی رعنائیوں سے بمشکل نظریں چراتے اس نے التجائیہ انداز میں کہتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میں گر جاؤں گا اتنے بڑے ڈریس میں، آپ نے مجھے ڈانٹ کر پہنایا ہے، میں بہت خفا ہوا ہوں، داجان کو بتاؤں گا آپ نے مجھے ڈرایا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتی اور روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس ڈریس کے گھیر سے وہ گھبرا سی گئی تھی۔ میں گرنے نہیں دوں گا میری جان کو، داجان سے شکایت بھی کر لیجیے گا، اور یوں روئیں تو نہیں نا پلیز، نرمی سے۔ اس کے آنسو صاف کر کے دوسرے باکس کو کھولتے چھوٹی چھوٹی ملٹی شیڈز کی چوڑیاں نکال کر اس کی کلائیوں میں سجا چکا تھا۔ وہ سو کرتی ہنوز آنسو بہا رہی تھی۔ بیوی، یار پلیز نہیں روئیں۔ اس کے آنسو اب اسے مضطرب کر رہے تھے۔ سب ہنسیں گے میں اس طرح باہر جاؤں گا تو، چوڑیوں کو دیکھتے اس نے اگلا مسئلہ بیان کیا تھا۔ کوئی نہیں ہنسے گا میری جان میری اتنی خوبصورت بیوی پر، کوئی کیوں ہنسے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو میں اسے رلا دوں گا۔ بھیگے گالوں کو ٹشو سے خشک کر کے اس کے چہرے پر ہلکی سی کریم لگاتا وہ اس کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل کر رہا تھا۔ داجان کو میں ایسے اچھا نہیں لگا تو، ریان کا خیال آتے ہی آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھرنے پر تیار تھیں۔ اور نہیں، اب آنسو نہیں آنے چاہیے، اب رونا نہیں ہے، داجان کو ان کا گڈا ہر طرح اچھا لگے گا۔ ٹشو سے اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے اب اس نے دوسرے بیگ سے نیچرل شیڈ کی لپسٹک نکال کر اس کے لبوں پر لگائی۔ آج کے دن کے لیے یہ سب وہ پچھلے 1 مہینے سے وقتاً فوقتاً خرید کر جمع کر رہا تھا۔ آج میری بات سنیں، کوئی بھی کچھ بھی کہے یا کچھ بھی آپ سے پوچھے، آپ نے ڈائریکٹ مجھے بتانا ہے، سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کے بالوں پر برش کر کے سائڈ سے ہلکا سا ٹویسٹ کرتے اس نے چھوٹی سی بندیاں سیٹ کر کے اس کا لاک فائنل کیا تھا۔ یہاں دیکھیں، حسن کا اتنا خزانہ دیکھ کر تو مسافر اپنی راہ بھول جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ہنس سکتا ہے آپ پر؟ محبت بھری ایک نظر اس پر ڈال کر اس کا رخ ڈریسنگ مرر کی جانب کیا تھا۔ وہ حیران سی آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ بے یقینی تھی، یہ وہ تو نہیں تھی، اتنی حسین، اتنی دلربا، وہ کیا واقعی اتنی خوبصورت لگتی تھی؟ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ چھو کر محسوس کرتی، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس پر پھیر رہی تھی۔ اصل سے ہے محبت ماورا لفظوں کی مالا سے، مگر یہ بھی حقیقت ہے محبت سوچ کے آکاش پر بادلوں کی صورت میں سدا پرواز کرتی ہے، کبھی بارشوں کی بوندوں میں سمٹ کر دل کی دھرتی پر اترتی ہے، بکھرتی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے کانوں کے پاس جھک کر سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آتے دھنک کے رنگ حیدر اکمل کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ادا لے کر صبا سے یہ، گلابوں سے مہک لے کر، دھنک سے رنگ لے کر، اور ستاروں سے چمک لے کر، ہنسی آنچل بناتی ہے، اسی آنچل سے پھر خوابوں کے کچے گھر سجاتی ہے۔ محبت آزماتی ہے۔ اورنج کلر کا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری کرن لگی تھی اس کے شانوں پر ڈالا۔ دوپٹہ اس سے چینج کروا کر ہلکا سا لیا تھا، اس کی بیوی لباس ہی سنبھال لیتی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ کبھی یہ شعر بن کر لفظوں کی حرمت بڑھاتی ہے، کبھی یہ ساز بن کر دھیرے دھیرے گنگناتی ہے، سراپا آنکھ بن جاتی ہے۔ اس کی جانب جھک کر اس کے نین کٹوروں میں جھانک کر دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، کہو کیا؟ اس سے بہتر انتخاب ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ محبوب کو پا کر انوکھا لمس بن جاتی ہے، کوئے یار میں جا کر نہ جانے کون سا منتر، یہ پڑھ کر ہولے ہولے سے کسی کی بند آنکھوں میں بنا دستک دیے یکدم اتر کے گھر بناتی ہے۔ محبت مسکراتی ہے۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ خوشبو ہے ہمیشہ پھولوں کی سانسوں میں ہوتی ہے، بنا دے چاند جو تیرا شبوں کو ایسی جوتی ہے، کسک ہے دائمی اس میں بہت میں نام لذت ہے، محبت کی یہی تعریف ہے کہ یہ محبت ہے۔
خوشبوؤں سے بھری پھولوں کے گجرے اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ وہ اب بھی سر پھونک رہا تھا۔ ریبا کے ریبا بچے جلدی کر لیں، فرحان کال کر رہا ہے مسلسل۔ ہاتھ میں پہنی کڑی پر ایک نظر ڈالتے وہ تیسری بار اسے پکار رہا تھا۔ بھیا ہمارا گڈا تو آج لڑکیوں جتنا وقت لے رہا ہے تیار ہونے میں۔ نکسک سے تیار فیضی نے ہمیشہ کی طرح دانت نکالتے کہا تھا، حیدر یار جلدی لے کر آؤ، میرے بچے کو لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ ریبا کے کمرے سے حیدر کو نکلتے دیکھ اس نے عجلت میں کہا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حیدر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے ریان کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ لڑکی کی پشت ان کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ حیدر بھیا خدا کا خوف کریں، آپ نے ہمارے گڈے کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، میں اور ہمارا گڈا کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر فیضی تو اچھل ہی پڑا تھا۔ حیدر، ریبا کہاں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں میرا بچہ کہاں ہے حیدر؟ حیران تو ریان بھی تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا گڈا ہی ہے۔ بنا کچھ کہے حیدر نے ریبا کا رخ ان کی جانب موڑ دیا۔ ریان شزدر سا اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے کونے سے آنسو ٹوٹ کر بیڑ میں جذب ہوئے تھے۔ یہ تیری شادی کا تحفہ ہے میری جانب سے۔ اس کے نزدیک آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ فیضی آنکھوں کو بار بار مسلتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ریان کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی نہیں تھیں، وہ بنا پل کے جھپکائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انگرکھا پہنے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے، گجرے، بندیاں، چوڑیاں سجی سنوری اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ داجان! ریان کو یکٹک اپنی جانب پا کر اس سے روندے لہجے میں سے پکارا تھا، داجان کی جان، میرا گڈا! ریان نے بیچ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، اس کے سینے سے لگاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرا بچہ، میرا راجہ بیٹا! اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ اس کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ بہت رویا ہے میرا گڈا! اس کی سوجی آنکھوں کو نرمی سے چھوتے اس نے دریافت کیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے گڈے پر تھوڑی بہت بھی تو سختی تو ہوئی ہے۔ ریبا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے، داجان، میں آپ کو اس طرح اچھا نہیں لگا؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ نہ بچے، میرا گڈا مجھے ہر طرح اچھا لگتا ہے میری جان۔ داجان کی تو سب سے بڑی خواہش تھی آپ کو اس طرح دیکھنا، اس کے بالوں پر لب رکھے، یا اس طرح بھی اپنی چوڑیوں سے سجی ہتھیلیاں اس کے آگے کی تھیں۔ بالکل اس طرح بھی۔ اس کے انداز پر نم آنکھوں سے مسکرا کر اس نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تھا۔ میرا بچہ دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے میری ریبا! اس کے آنسو صاف کرتے ریان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں نہیں ہوں لڑکی، وہ اپنے مخصوص انداز میں ناک سکیڑ کر کہہ رہی تھی۔ یا وحشت! بیوی، اب بھی خود کو لڑکی نہیں ماننا ہے؟ کہیں دیکھا ہے انگرکھا اور چوڑیاں پہنا ہوا لڑکا؟ اس کی بات پر حیدر نے چڑھ کر کہا تھا، مطلب اس کے 1 مہینے کی محنت پر اس کی بیوی نے ایک جملے سے پانی پھیر دیا تھا۔ داجان! حیدر نے مجھے روم میں بند کیا تھا اور زور زور سے ڈانٹ کے کہا کہ یہ پہن کر آئیں، میں بہت رویا بھی تھا۔ ریان کے سینے سے لگی، اب وہ اس کی شکایت کر رہی تھی۔ حیدر حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ سب کی طرح اس کی شکایت بھی داجان سے کر دے گی۔ چلو اب میرے کپڑوں کی تو جان چھوٹے گی، میری ہر نیو شرٹ پر قبضہ کر لیتی ہے یہ۔
فیضی کو ریبا کی لڑکی بننے کی سب سے زیادہ خوشی اپنے کپڑوں کی جان چھوٹنے پر تھی۔ نہیں داجان، میں ہمیشہ یہ نہیں پہن سکتا، پلیز میں اپنے کپڑے پہنوں گا۔ اس نے سہم کر ریان کی جانب دیکھا۔ کہیں وہ بھی یہی نہ کہہ دے میرے بچے کو جو پسند ہے پہن سکتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے میرے گڈے کے ساتھ۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ریان نے ایک نظر حیدر کی جانب دیکھا۔ حیدر کی خبر ہم آ کر لیں گے، ابھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں بیٹا، پچکارنے کے انداز میں کہتے ریان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آ کر بہت سارا ڈانٹیں گے۔ زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس نے حیدر کو غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر رہ گیا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ ریان کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، حیدر کی جانب ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس نے پہلی بار اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ وہ تھوڑی بہت سختی بھی اس کے لیے بہت تھی، وہ اس سے سہم سی گئی تھی۔ ویسے حیدر بھیا، آپ کو انعام دینا تو بنتا ہے۔ 18 سال میں پہلی دفعہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک اتنی خوبصورت لڑکی بھی رہتی ہے۔ فیضی اشتیاق سے کبھی اس کی چوڑیاں چھو کر دیکھ رہا تھا، کبھی دوپٹے کا پلو اس کے سر پر ٹکا کر، جس سے وہ مزید جھنجھلا رہی تھی۔ فیضی کی بات پر حیدر کے ساتھ ریان نے بھی مسکرا کر ریبا کی جانب دیکھا تھا، جو ریان کے ساتھ لگی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ حیدر کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں۔ وہ اس سے سخت خفا تھی۔ اس کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا، لیکن بابا کے سامنے وہ اسے اسی طرح لانا چاہتا تھا، اور سختی کے بغیر وہ کبھی اس کی بات نہیں مانتی۔ انہی باتوں کے درمیان وہ ارتضیٰ ولا پہنچے تھے۔ وہ پورے گھر کو رنگ برنگے پتیوں اور پھولوں سے پوری طرح سجایا گیا تھا۔ لان کافی بڑا ہونے کی وجہ سے فنکشن کے سارے ارینجمنٹس وہیں کیے گئے تھے۔ درختوں کے پتے پر سفید اور پیلی لائٹ سیٹ کی گئی تھیں۔ دونوں گھروں کی پہلی شادی تھی۔ انتظامات کافی بڑے پیمانے پر کیے گئے تھے۔ میں ریبا کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے گاڑی سے اترتے ریان کی جانب دیکھا، جو اب آہستہ سے ریبا کے گالوں کو سہلاتا اسے اٹھا رہا تھا۔ ریان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ پلیز، زیر لب کہتے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ جلدی لے کر آؤ، اور اب اگر وہ روئی تو تم یہاں سے سیدھا ہسپتال جا پہنچو گے۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ دھیمی چال چلتا فیضی کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑے فرحان کی جانب بڑھا، جو شاید ان کے ویلکم کے لیے ہی کھڑا تھا۔ بیوی، اٹھیں یار، اتنا اچھا تیار آپ کو سونے کے لیے کیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ داجان کہاں چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ آنکھیں کھول کر اپنی طرف میں دیکھتی وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ گلال بھرے نظروں سے اس کی جانب دیکھتی حیدر کو لگا وہ ان نین کٹوروں میں ڈوب ہی جائے گا۔ بیوی پلیز رونا نہیں ہے یار، ورنہ آپ کے داجان سچ میں میری جان لے لیں گے۔ آ جائیں، پہنچ گئے ہیں ہم۔ نرم گرفت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس سے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ وہ فراک کے گھیر میں بری طرح الجھ رہی تھی۔ دوپٹہ سڑک کر ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ بیوی، مجھ پر بھروسہ ہے آپ کو؟ دوپٹہ اس کے نشانوں پر برابر کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ ہاتھ سے پوچھ رہا تھا۔ ریبا کے زور زور سے نفی میں گردن ہلانے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی کبھی کبھی اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی، تھوڑا سا بھی نہیں۔ امید کی ڈور ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دی تھی۔ تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ تو پھر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے سے حیدر اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس حد تک قائل ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ حیدر، یہ ریبا ہے، اور مائی گڈنس، یہ ہماری ریبا ہے۔ ریان بھیا، ہماری ریبا۔ ریان سے بات کرتے فرحان کی جانب حیدر کے ساتھ چلتی ریبا پر پڑی تو وہ خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ اس کی پیشانی چوم کر اس نے پیار سے اس کے پھولے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، میں گڈا ہوں داجان، میں آپ کا گڈا ہوں، وہ منہ پھلا کر کہتی ریان سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ہمیشہ گڈا ہی رہے گی۔ ویسے یہ کمال یقیناً تم نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو کافی دل گردے کا کام ہے۔ فرحان ہنستا ہوا حیدر سے مخاطب ہوا تھا۔
یہ کمال اس نے میرے گڈے کو کافی رلانے کے بعد کیا ہے، اس کا حساب تو یہ مجھے گھر جانے کے بعد دے گا۔ ریان نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے گویا دھمکی دی تھی۔